नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस रब्बे करीम की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का खालिक और मालिक है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हर ज़ी रूह की जान है। और फिर उसके बाद लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर कि जिनकी मोहब्बत में अल्लाह ने इस कायनात को खल्क़ किया। इस्लाम ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा इमदाद और प्रोग्राम में साथ रहेगा हाफिज़ मोहम्मद इमरान का। आज के प्रोग्राम के हवाले से जिन मेहमानाने ख़ुसूसी ने हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ भी आपको कराए देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर हाफिज़ हबीबुर रहमान साहिब, आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ साउदुर रहमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तिलावत कलाम पाक और नातिया कलाम के लिए हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ मोहम्मद मुबीन कादरी ने, आपका भी शुक्रिया। तो हाफिज़ साहब। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का और तमाम देखने वालों का भी। इससे पहले कि हम गुफ्तगू शुरू करें आज के अहम मौजू पर, जिसमें कायनात के हवाले से गुफ्तगू है कि जब अल्लाह ताला कुन फरमाते हैं तो फ़याकुन सब कुछ हो जाता है। तो फिर अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जब ज़मीन व आसमान के बनाने का, ज़मीन व आसमान के कायम करने का अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं तो उसके दिनों के हवाले से फ़ी सित्तति अय्याम, तो इतना वक्त इस दिन में इन दिनों में क्या कुछ हुआ। और जब नहीं था इंसान, उससे पहले क्या वाकई कुछ और भी मखलूक़ात थीं जो कि इस जगह पर इससे पहले मौजूद थीं। ये वो मौज़ूआत हैं जिन पर गुफ्तगू रहेगी। आपके ज़हन में यकीनी तौर पर इंसान के ज़हन में ऐसे सवालात आते हैं कुरान सुन्नत की रूह से कि इसकी शरई हैसियत क्या है और हमें किन अंदाज़ में इन मामलात पर बात करनी चाहिए और कहाँ तक बात करनी चाहिए, इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले क़ारी साहब से गुजारिश है कि आप तिलावत कुरान करीम की सआदत हासिल फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم صدق रसूल नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुजारिश आपसे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी
میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ بارگاہ میں یہ عقیدت کا نذرانہ قبول ہو۔ حافظ صاحب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت نمبر 83 میں ارشاد فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ ہماری تو اوقات نہیں، کن بہت بڑا، ہم بہت چھوٹے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کا وہ وصف ہے، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اور اپنے درمیان جو فرق رکھا اور سمجھایا ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے، مراحل گزارتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تیرے رب کا یہ معاملہ نہیں ہے، وہ کن پر کائنات کو کھڑا کرتا ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ بنا دے، چاہے تو کچھ ایام لے لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اس میں ہمیں ان کا کمال، ان کی صفت، ان کی شان بتائی جاتی ہے کہ جب وہ ارادہ کر لے ان یقول لہ کن فیکون، وہ کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ظاہر کیا ہے۔ یہ بظاہر اس میں یہی فرق ہے کہ دنیا کے جتنی چیزیں ہیں کوئی اس کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کی جتنی بڑی مرضی آپ بڑی انڈسٹری لے لیں، ان کو وقت چاہیے، ان کو مٹیریل چاہیے، ان کو اور بڑی چیزیں چاہیے۔ اللہ کی ذات ایسی، اللہ کہتا ہے مجھے، میں ان چیزوں سے میں بری ہوں، میں کن پر کائنات کے فیصلے کھڑے کرتا ہوں۔ تو اللہ نے دنیا بنائی اور دنیا دکھائی، تو اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں وہ کن سے بنا دیتا ہوں۔ بالکل ایسا۔ حضرت جیسے کن فیکون قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ تو یہ اس میں جو دنوں کا ذکر ہے، اس میں مزید تفصیل کیا ملتی ہے قرآن و سنت سے ہمیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو حافظ عمران صاحب آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور اسلام آن لائن کے اس پلیٹ فارم سے ایک بہت ہی اچھوتا اور نیا موضوع لے کر آپ ناظرین کے سامنے حاضر ہوئے۔ یہ جو کویسچن ہے کہ کیا اللہ رب العزت جب امر کن سے ایک چیز کو بنا سکتا ہے، تخلیق کر سکتا ہے، تو یہ جو آیہ مبارکہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 آپ نے تلاوت فرمائی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام الی آخرہ،
تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا کہ میں نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، 6 ایام میں بنایا. اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 83 میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب میں کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہوں تو مجھے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ کن، بس وہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی وہ شان ہے کہ جس پر انسان سبحان اللہ کہے بغیر رک نہیں سکتا. اب یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت کون سے ایسے کام ہیں جن کے بارے میں فرماتا ہے کن ہو جا تو وہ اسی وقت دفعتاً واقع ہو جاتے ہیں، اور کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت جب کن فرماتا ہے تو وہ تدریجی مراحل کو طے کرتے ہوئے وہ کام سر انجام پاتے ہیں. تو اللہ رب العزت کے کن فرمانے میں 2 عوالم کار فرما ہیں. پہلا عالم ہے عالم امر، اور دوسرا عالم ہے عالم خلق. جب اللہ رب العزت عالم امر میں کوئی کن کہتا ہے تو اس عالم امر میں کن کہنے سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کن ہو جا، اسی وقت وہ کام ہو گیا. اس کی مثال ہم ایسے لے سکتے ہیں جیسے ارواح کو قائم کرنا، اللہ رب العزت نے کن فرمایا ارواح بن گئی. اسی طرح اللہ رب العزت فرشتوں کو قائم کیا، کن فرمایا فرشتے قائم ہو گئے، فرشتوں کی تخلیق ہو گئی. اسی طرح اللہ رب العزت جب انسان کے اندر روح پھونکتا ہے تو کن فرماتا ہے. یہی معاملہ اس وقت بھی پیش آتا ہے جب اللہ رب العزت کسی کی روح قبض کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کن، تو اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. جی، فوری حکم کے زمرے میں آ جاتا ہے. جب عالم خلق کی بات آتی ہے تو عالم خلق میں کوئی بھی چیز ہے اللہ رب العزت کن فرماتا ہے تو وہ تدریجی مراحل کو طے کرتے ہوئے، یعنی وہ گریجولی چیز ہوتی ہے، اس کی تخلیق ہوتی ہے. اس کی مثال ہم اس طرح لے سکتے ہیں، صرف کائنات نہیں بلکہ آپ کسی انسان کی پیدائش کا مرحلہ دیکھیں، وہاں پہ پراپر ایک تدریجی مرحلے کو طے کرتے ہوئے بچے کی پیدائش ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کن فرمایا اور ہو گیا. یہ ہے ایک مثال. دوسری مثال آپ درختوں میں لے لیں کہ کوئی گٹلی ہے، جیسے آم کی مثال لے لیں، آم کی گٹلی پہ اللہ رب العزت کن فرماتا تو وہ اسی وقت آم بن جاتا، بٹ نہیں، اللہ رب العزت نے پراپر اس کو ایک مراحل طے کروائے. ان مراحل کو طے کرنے کے بعد وہ ایک آم کی یا کسی بھی پھل کی تخلیق ہوئی. یہی کام ہوا جب کائنات کو اللہ رب العزت نے بنایا. تو کائنات کو بنانے میں بھی پہلے ایک بگ بینگ ہوا، پھر اس کے بعد وہ آگ کے گولے کی شکل میں مختلف پلینٹس بنے، ان پلینٹس پہ پھر کافی عرصہ تک بارش برسائی گئی، اور اس طرح سے یعنی پراپر آپ وے کو فالو کر کے اس کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا. اور یہ کیوں کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کن کہہ کے اللہ رب العزت دفعتاً کر سکتا ہے تو بتدریج کیوں کیا؟ تو یہ جو عالم خلق کے مراحل ہیں ان میں تفسیر روح المعانی میں بیان کیے گئے ہیں، 3 حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ رب العزت قادر ہے. یہ جو کن فیکون ایک دم ہو جانا یہ اس کی قدرت پر دلالت کرتا ہے. بٹ جب اللہ رب العزت ساتھ حکیم بھی ہے، کوئی کام کرتا ہے تو حکمت کے ساتھ کرتا ہے. تو اس کی 3 حکمتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی حکمت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو میں تدریجاً کام کر رہا ہوں یہ میں انسانوں کے لیے ایک رہنمائی ہے کہ تم کوئی کام اگر ایک دم بھی کر سکتے ہو تو پہلے اس کے بارے میں سوچو، اس کے لیے پلاننگ کرو، اسٹریٹجیز بناؤ تاکہ اس کام میں کوئی نقص نہ رہ جائے. جیسے حدیث مبارکہ میں آیا ہے التعانی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ اللہ رب العزت کوئی بھی کام کرتا ہے تو پراپر ایک وے کے ساتھ اور جیسے مدبرانہ تدبیر کے ساتھ کام فرماتا ہے، اور جو اجلت ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. یعنی جو اجلت والا کام ہے اس میں نقص رہ جاتے ہیں، کمی رہ جاتی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے. یہ حکمت ہوگی انسانوں کو سکھانے کے لیے. ایک اور اگر آپ حکمت دیکھیں تو اس میں اللہ رب العزت کی یہ حکمت ہے، ایک آیہ مبارکہ کا مفہوم ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم زمین و آسمان کی اگر تخلیق پہ غور کرو تو تمہیں میری نشانیاں دکھائی دیں گی. تو اگر یہ ایک ہی مرتبہ میں کائنات تخلیق ہو جاتی تو آج یہ بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ تو بس بگ بینگ ہوا اور اچانک ساری چیزیں بن گئی. لیکن جب آج سائنس کے اس دور میں اس چیز پر غور کیا جاتا ہے، اب آپ دیکھیں کہ 93 بلین لائٹ ایئرز جو ہماری اس ٹائم ڈیامیٹر ہے کائنات کا وہ 93 بلین لائٹ ایئرز ہے. تو جب ہم اس چیز میں غور کرتے ہیں، آج سائنٹسٹ اس چیز میں غور کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی نہ کوئی پیچھے ہے جو اتنی ایک پراپر اسٹریٹجی کے ساتھ بنا رہا ہے. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر بتدریج بنایا ہے تو بتدریج سمجھا بھی جا سکے. یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے سمجھنے کے لیے تیسری حکمت یہی بیان ہوئی.
تاکہ انسان اس کام کو سمجھ سکیں اور انسان ترقی کر سکیں. اللہ کو آج سمجھ سکیں. سائنس کی ترقی اسی زمرے میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کن فیکون کہہ کے ایک دم تخلیق نہیں کیا بلکہ بتدریج مراحل کے ساتھ اس کو جی. رابع نے وسخر لکم اللیل والنہار والشمس وسخر لکم اللیل والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار. تو پھر یہ ساری اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیلات تو بیان فرمائی ہیں. جیسے جیسے اگر کائنات کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں دن اور رات بھی ہیں, اس میں سورج اور چاند بھی ہیں, ستارے بھی ہیں. اور یہ بھی ایک جگہ پر مسخرات بامری بھی ہے, الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن, یہ دن اور رات اللہ کی نشانیاں ہیں. بے شک. آپ نے پہلے بھی جس طرح سعد بھائی نے ماشاءاللہ تفصیلی اس پہ بات کر دی ہے. تو یہ جو 6 دن میں بنانا ہے, اس میں بڑے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں نا کہ اللہ ہے تو اس نے 6 دن کیوں لگائے. اس میں یہ دن اور رات, یہ جو پوچھنا ہے کہ دن کیوں لگائے اور رات اور دن کا مسخر ہونا, یہ چلنا, یہ ستارے جو آپ نے بات کی ہے, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. اللہ کے ہاں ڈیوائن ٹائم اور ہے, ہمارے ہاں ٹائم کی نسبت اور سوال اور دن اس کی اور نوعیت ہے. اس کی مثال ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں فرمایا ہے کہ کالفی سنتن, 1 سال کے برابر, مما تعدون, جو تم شمار کرتے ہو. یعنی کہ جو ہمارے نزدیک ایک دن ہے نا, وہ ان یومن, کہ ایک دن جو ہمارے نزدیک, وہ اللہ کے نزدیک فرمایا وہ تمہارے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے. اس کی مثال ہے جس طرح ہم سورۃ الفاتحہ میں دیکھتے ہیں مالک یوم الدین, وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. وہ دن جو قیامت کا بدلے گا, معاشر کا میدان, اسے یوم القیامہ بھی کہا جاتا ہے. اب قیامت آپ کو پتہ ہے قرآن میں یہ کتنے دن کا, وہ اس کا احاطہ کتنا بڑا ہے. فرمایا کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے. ہمارے نزدیک تو دن طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب, اس کو ہم دن شمار کرتے ہیں. لیکن دن کی مختلف جگہوں پر مختلف نوعیت ہوتی ہے دن رات کی. یعنی کہ دیکھیں, آپ سے میں پوچھوں, یہ ہمارے معاشرے میں معروف ہے 4 دن دی زندگی ہے, معروف ہے نا 4 دن. اب اس کا مطلب 4 ڈیز نہیں ہے کہ انسان کہے کہ آج ٹیوزڈے ہے تو وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے کو میرا ختم ہو جانا ہے. اس سے مراد ہوتا ہے ایک لمحہ, یعنی کہ پہلے بچپنا, پھر جوانی, پھر بڑھاپا, یہ اس کے مراحل ہیں, اینڈ مراحل. جو 6 دن میں اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا نا, قرآن میں جو آتا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ضرورت پڑی اور جس طرح مستری کنسٹرکشن کرتا ہے تو وہ کریٹر جو ہے وہ ایسا ایسا. اللہ جو کریٹر ہے نا, اس میں مختلف مراحل ہیں. یعنی اس میں آپ یہ بھی گن سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں کہا ہو کہ حیوانات بن جائیں, اللہ نے حیوانات بنا دیے. پھر اللہ نے کہا کہ میں اب درخت, یہ سمندر آتا ہے نا حدیث میں کہ یہ چیزیں تھیں, تو فرمایا کہ چیزیں اللہ نے بنا دیں, فرشتے بنا دیے ایک دفعہ. پھر اللہ نے جس طرح بگ بینگ پہ بات کی ساتھ بھائی نے کہ یہ تھیوری ہے دنیا میں, تو اللہ نے اس سنگولر ماس کو, یہ جو دنیا میں تھا, اللہ نے اس کو پھر ایک دن کھولا اور زمین و آسمان فرق سے ظاہر ہو گئے. تو یہ دن رات کی نوعیت اللہ کے ہاں الگ ہے. 6 دن جو قرآن کی آیت پر بھی اگر غور کریں نا, تو اللہ نے تو ابھی زمین و آسمان بنایا نہیں تھا, پھر اللہ نے 6 دن کیوں کہہ دیے. یعنی اللہ کے ہاں جو کائناتی ٹائم ہے نا, جو اللہ کا تخلیقی ٹائم ہے, وہ الگ ہے, اس کا شمار الگ ہے. اللہ چاہے تو ساری زندگی کو جس کو کہہ دے کہ جی تم نے تو ایک دن گزارا, جس طرح وہ سو کر اٹھے تھے غار والے, تو پوچھا گیا کتنا وقت گزارا ہے, لیکن دنیا کی نظر میں وہ بڑے سال گزر چکے تھے. تو اللہ کے ہاں ٹائم ہو رہا ہے دن, یہ دن کا کچھ حصہ, دن کا کچھ حصہ. اور جو میں نے شروع میں آیت پڑھی نا, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن, یہ نشانی ہے. نشانی جو ہے یہ دنیا کے ساتھ چاند سورج سے متعین نہیں ہے. سائنس بھی پڑھے نا, سائنس کہتی ہے جہاں روشنی ہے نا وہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں. دن اور رات کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو اللہ کے پاس تو روشنی شروع سے ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس نور, خود اللہ نور ہے. تو اس سے شمار آپ نہیں کر سکتے کہ دنیا کے ٹائم پر نظام شمسی سے ہم دن رات شمار کریں. اللہ چلا رہا ہے, تخلیق کر رہا ہے, اس کے مختلف جو سیارے ہیں, آپ کو پتہ ہے مریخ, اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. تو زمین کے تو بعد کا مسئلہ, اللہ تو بالکل جہاں ہے عرش معلیٰ پر, جس طرح اللہ نے ابھی کہا ہے کہ اسی آیت میں ہے کہ وہ عرش عظیم پر مستوی ہو گیا, عرش. تو اس چیز کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں کا ڈیفینیشن الگ ہے. دنیا میں دیکھیں تو یہ سیارے اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دی ہیں, یہ چلتے ہیں, یہ نشانیاں ہیں غروب آفتاب سے, یعنی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک. تو یہ اللہ چلا رہا ہے, کائنات کو گھما رہا ہے. تو یہ صرف اس دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اگر نا مخلوق تو بڑی ہے, اللہ کے سیارے کتنے ہیں, آپ کبھی آپ کو علم ہی ہے کہ مریخ ہے, دوسرے مریخ کا دن اس دنیا سے بڑا ہے, مریخ کے ٹائم کا پیریڈ ہم سے چینج ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تو دن اور رات کی بات ہو گئی. اور جیسا کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ دن اور رات تو بیسیکلی ارتھ کی ایک روٹیشن کی وجہ سے سن کے اراؤنڈ جو ہے یہ ڈیولپ ہوتے ہیں. اور جیسا کہ جناب نے فرمایا کہ روشنی تو پھر اللہ کی ہے, اللہ کا نور ہے.
تو اگر ہم یہ بات کریں کہ دن اور رات یہ تو ہماری سینسز اور ہماری آنکھوں کے ریسیپٹرز اور ان معاملات پر مبنی ہیں، اس سے پہلے کیا تھا؟ دن اور رات جب نہیں تھے، زمین اور چاند جب نہیں تھے، سورج نہیں تھا جب، تب کیا تھا؟ بہت اچھا کویسچن کیا. اسی آیت کی طرف میں دوبارہ، کیونکہ اس میں ایام کا لفظ آیا جی. ہے، تو امام راغب اصفہانی اپنی کتاب المفردات میں لکھتے ہیں یوم کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے، ایک یہ جو روٹیشن ہے ارتھ کی سن کے راؤنڈ، یہ ایک دن جسے ہم کنسیڈر کرتے ہیں، اور یوم کا ہی ایک معنی ہے مرحلہ یا ایک دورانیہ. اس کی آپ مثال ایسے لے لیں کہ ہم تو ایک چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہیں، ارتھ کا ایک دن جو ہے 23 گھنٹے 56 یا 57 منٹ، اتنے میں ایک اس کی روٹیشن مکمل ہوتی ہے، تو اس کو ہم ایک دن کہہ دیتے ہیں. یہی اگر آپ وینس پہ دیکھیں، اسی سولر سسٹم کا سیارہ ہے، اسی سولر سسٹم کا پلانٹ ہے، تو وہ 234 دن جو زمین کے ہیں، یعنی اگر آپ اس کو گھنٹوں میں شمار کریں تو 5834 گھنٹے بنتے ہیں، جس میں اس کا ایک دن بنتا ہے. یعنی اگر آپ وینس پہ ہوں تو آپ کا ایک دن 5834 گھنٹے کا ہوگا. اور اسی طرح اگر آپ دوسرا پلانٹ اسی سولر سسٹم کا دیکھیں، جوپیٹر، تو وہاں پہ ایک جو دن ہے وہ 9 گھنٹے اور 56-57 منٹ پہ ہوتا ہے. تو ہم نے دنوں کا شمار اس سینس میں کیا ہے. اب اگر آپ اس سولر سسٹم سے باہر نکلیں تو کچھ سولر سسٹم ایسے ہیں جہاں کا جو ایک دن ہے ہمارے ایک سال سے بھی بڑا ہے. جی ایسے ہی. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے جب یہ تخلیق فرمایا اور یہاں پہ یوم کا ورڈ استعمال کیا، تو اس یوم سے مراد مراحل ہیں، ادوار ہیں، جن میں اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا. جس طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ رب العزت سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون، کہ اللہ رب العزت نے اپنے نظام قدرت کے امر کو زمین پر اتارا، اور پھر جب وہ امر کے جوابات واپس گئے تو یہ جوابات کا اوپر واپس جانا، اس کی مقدار کتنی ہے؟ 1000 سال جو تم شمار کرتے ہو، لیکن میرے مطابق وہ ایک دن ہے. اسی طرح آپ سورہ معارج کی آیت نمبر 4 میں دیکھیں تو وہاں پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہ الیہ یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہے. تو یہ جو دنوں کا شمار ہے یہ ہم ارتھ پہ بیٹھ کے ارتھ کے مطابق نہیں کر سکتے، اور یہ اس لیے بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نشانی ہے کہ جب سائنس آج کے دور نہیں، آنے والی صدیوں میں جب ترقی کرے گی تو وہ بتائے گی کہ کہاں پہ دن کتنے گھنٹے کا ہے، یعنی ہماری مقدار سے بڑا دن ہے. تو اس دن سے مراد یہ ادوار ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اس کو تخلیق فرمایا. جی آپ نے بڑا خوبصورت بیان کیا، قرآن کی روشنی میں بیان کیا، پھر وہ وینس اور جوپیٹر کا بھی آپ نے بتایا. تو یہ جو 6 دن اللہ تعالیٰ نے 6 کا ہندسہ ہے، کیا اس کی کوئی سائنٹیفک تحقیق ہو سکی ہے اب تک کہ یہ کیسے مرحلے تھے؟ سائنٹیفک تحقیق اس کے بارے میں جو ہے، یہ جو 6 ادوار ہیں، اس کے بارے میں سائنس نے سائنس بات کرتی ہے لائٹ ایئرز پہ. اب آپ دیکھیں کہ پہلے جب ابھی ہم 21st سینچری میں ہیں، 20th سینچری تک ہم کہتے تھے کہ جو کائنات ہے اس کی ابتدا تقریباً 2.5 بلین ایئرز پہلے ہوئی. بٹ اب ہم لائٹ ایئرز کو دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ 3.5 to 4 بلین لائٹ ایئرز پہلے ہوئی، 4 بلین ایئرز پہلے ہوئی. اسی طرح جو ڈائی میٹر ہے وہ 9.3 بلین لائٹ ایئرز ہے. تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو سائنس بھی ابھی ان مراحل تک پہنچنے کے لیے سرگرداں ہے. جب ان میں پہنچ جائے گی تو وہ ایک بہت اچھا قول ایک امام ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری سائنس اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گی اور کلمہ پڑھ لے گی. تو یہ وقت آنے ہیں، ابھی ہم دورانیے میں ہیں جب تخلیق ہو رہی ہے. یہ جیسے ابھی فرما رہے ہیں آپ صاحب، تو وہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا نا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کی آیت مبارکہ شروع ہوتی ہے، تو یہاں پر ختم ہوتی ہے. اللہ پھر نشانیاں بیان کر رہے ہیں نا تاکہ سمجھ سکے لوگ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں جو دن رات ہے نا، کوئی سائنس کہے کہ اللہ نے کیوں بنائے، یا یہ پوچھنا کہ جس طرح پوچھا میری بہن نے کہ اس سے پہلے کیا تھا، جب دن رات نہیں تھے تو پھر کیا تھا. دیکھیں میں نے پہلے ہی بتایا یہ ٹائم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل دی
یہ عقل نہیں تصور کر سکتی، نہ ٹیکنالوجی کوئی چیز آبزرو کر سکتی ہے کہ یہ کائنات کب سے ہے. یہ ایک نہیں ہے. آپ سائنس پڑھ لیں، تھیوریاں بدلتی رہیں گی. بگ بینگ کی تھیوری لوگ پوچھتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا تھا، کائنات کے دن رات سے پہلے. بگ بینگ کی تھیوری سے پہلے کوئی سائنس ایسی ثابت نہ کر سکتی ہے، نہ ان کے پاس آج تک پروف ہوا ہے کہ کیا تھا پہلے. لیکن قرآن سے پوچھیں، آپ حدیث سے پوچھیں. ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بتلایا وہ ہمارا خالق ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ خالق کل شیء، قرآن میں اللہ کہتے ہیں ہر چیز کی تخلیق اللہ نے کی ہے. تو یعنی اللہ تھا، یہ زمین و آسمان بگ بینگ سے پہلے اللہ تھا. اور اس کی ایک حدیث ملتی ہے صحیح بخاری میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ. بخاری کی حدیث. اللہ کہتے ہیں اس زمین پر کچھ نہیں تھا سوائے اللہ کے. اللہ اکبر. یعنی فقط اللہ تھا. اللہ نے پھر جیسے اب یہ کہنا کہ جی نہیں جی بگ بینگ سے پہلے یا بعد میں، ٹل زور لگا لیں، دنیا میں آج تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ اس سے پہلے کیا تھا. اور بدلتے رہیں گے. تہواروں کے اوپر بھی جس طرح سعد بھی نے بتایا، یہ سائنس کبھی ایک جگہ سٹل نہیں رہ سکتی ہے، یہ بدلتی رہے گی. اور اللہ نے جو بتایا وہ نہیں بدلے گا. وہ شروع دن سے خود بھی یہ کلیم نہیں کرتی claim کہ نہیں یہ کرتی کہ فائنل exact ہے. ہماری. ہاں کہ ایگزیکٹ وہ یہی ہے. ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں نا، جیسے جیسے تحقیق بڑھتی ہے اس کو دورانیہ بڑھتا جا رہا ہے. بالکل بگ ایسے ہی بینگ تھیوری کے بارے میں آپ قرآن کریم میں دیکھیں، میں سیکنڈ کرتے ہوئے کہوں گا کانتا رتقن ففتقناہما، کہ یہ دونوں جو زمین و آسمان ہیں ایک اکائی تھے تو ہم نے انہیں پھاڑ دیا. لیکن یہاں پر میں ایک چیز اور ایڈ کروں گی. بگ بینگ تھیوری بھی یہ کہتی ہے کہ کسی بھی چیز کے انیشیٹ ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، بلاسٹ ہونے کے لیے بھی کسی مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ فورس کسی مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر بگ بینگ جو ہے وہ کس مٹیریل سے ہوا؟ بگ بینگ جو ہے اس یہیں پہ آ کے سائنس رک جاتی ہے کہ وہ جو ایک دھماکہ ہوا، بینگ ہوا، وہ کس فورس کی بنا پہ ہوا. تو یہاں سے پھر اسلام کہتا ہے کہ وہ فورس اللہ ہے. اللہ خالق کل شیء. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی علی کل کل شیء شیء ایک اور قدیر. حضرت اس کے ہاتھ جابر میں بن انصاری اس کی کے روایت ہے طاقت تھی. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ دن رات، یہ چاند ستارے سورج جب نہیں تھے تو کیا تھا؟ فرمایا ہے جابر، اللہ نے اپنے نور کے بعد چاہا کہ تیرے نبی کا نور بنائے. بالکل. پھر جب ارادہ کیا کہ مخلوقات پیدا کرے، اپنی پہچان کروائے، تو پھر اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. اس سے پہلے نہ لوح تھی نہ قلم تھا، اور پھر یہ خلقت فرمائی. ایسا ہی ہے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہمارا عقیدہ ساری دنیا کا مسلمانوں کا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بے شک. اللہ کے بعد اگر کسی کی ہستی اور مقام کوئی لیول ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ نے سب بنائے، سب لکھے. اللہ نے شروع سے بھی جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے ان سے وعدے تب بھی لے لیے. تو اللہ تعالیٰ لکھ چکا تھا، بنا چکا تھا. اللہ کو اللہ بہتر پتا، اللہ نے بنانی تھی اسے پتا تھا. بے شک. تو محبوب جب ایک بندہ کسی جگہ سفر کرتا ہے نا، تو دیکھیں اسے اپنی فیوریٹ جگہ کا پتہ ہوتا ہے کہ میری فیوریٹ پلیس یہ ہے. راستے میں بڑا کچھ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی تو جب سب سے پیارے محبوب تھے تو اللہ کو تو وہ تھا نا کہ یہ ہوں گے. پھر اللہ نے ان کو آدم سے چلایا اور اس جگہ تک لا کر آخری نبی بنایا کہ شاید میں شروع میں بناتا تو بعد میں آنے والے اور طریقے کر. اللہ نے سب دکھا کے حسن والے بھی، جمال والے بھی، کمال والے بھی، اوصاف والے بھی، سب دکھانے کے بعد اللہ نے کہا آؤ میرے یہ حبیب ہیں. کسی نے کہا تھا نا پہلے وہ خلیل اللہ ہیں، وہ کلیم اللہ ہیں، وہ ذبیح اللہ ہیں. اللہ نے کہا یہ میرے حبیب اللہ ہیں. تو اس کا مقابل کوئی نہیں تھا. تو اللہ نے بنایا ان کو. یہ تو واضح بات ہے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہتر جانتا ہے. رحمت اللہ للعالمین. اللہ بنا چکا تھا رحمت، اور ہمیشہ کے لیے ہیں. پہلے بھی اب بھی. آدم علیہ السلام جب روحیں بن گئیں تو نبی پاک سب سے معزز تھے، ان میں سب سے اعلیٰ تو اللہ نے ان کو بنانا تھا. باقی یہی عقیدہ دنیا میں چلتا ہے. یہ جو ہے نا کہ کائنات کے بارے میں جس طرح ہمارے بگ بینگ کے آپ نے سوال کیا تھا کہ تو کچھ تو فورس تھی. دیکھیں اس طرح آپ جہاں پہ بھی جائیں گے کچھ نہ کچھ تھا، لیکن اینڈ پہ یہی آنا ہے اللہ ہی تھا. بگ بینگ لاکھ دفعہ کہہ لیں یہ گیسوں کا مجموعہ ہے، یہ فلاں چیز ہوئی تو اس میں فورس اتنی پوٹینشیل ہائی ہو گئی کہ یہ پھٹ گئے. اللہ نے نا اس آیت میں ساتھ میں جیسے کہا نا کہ اللہ اس میں خود کہہ رہے ہیں کہ یہ پھٹیا، اس میں اس طرح. لیکن اس میں یہ پڑھیں اللہ یہ بات کفار سے کر رہے ہیں. ایمان والوں کو اللہ کو پتا تھا کہ وہ ایمان لے آئیں گے. جو منکر ہیں، کافر اسے کہتے ہیں نا انکار کرنے والے، اللہ کہتے ہیں میں تم سے کہہ رہا ہوں. پہلے دنیا کہتی تھی اسلام میں سائنس ہے ہی نہیں، اسلام الگ ہے، مذہب الگ ہے. پھر جب اس آیت نے ثابت کیا کہ تمہاری بگ بینگ بھی قرآن سے ثابت ہے، تو پھر یہ دنیا کی چیزیں ساری پھر ایسے اسلام پہ ڈھال کر سمجھنی پڑیں گی، تبھی ہمیں سمجھ آئے گا دنیا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا
युमिनून अफला युमिनून। बात यही जगह पे आती है ईमान अल्लाह पर। रब्बुल इज़्ज़त फिर भी वहीं पे कुफार को, अफला क्या अब भी तुम ईमान नहीं लाते? और ये देखें, इस एक और नुक्ता हमें मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता था कि ये जो डेवलपमेंट होगी या ये जो डिस्कवरीज होंगी कुफार कर रहे होंगे। वयसअलूनका अनिर रूह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे रूह के बारे हैं में, पहले कि ये कुफार कर रहे होंगे, फिर उन्हीं को मुखातिब अफला युमिनून। फला मतलब इसी से रूह के बारे में सवाल करते हैं अल्लाह ताला, वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। बिल्कुल ऐसे ही है, ये अल्लाह का अमर है। सवाल बड़े हैं कुफार, यसअलूना का अनिल अहिल्ला, वो चांद के बारे में पूछते थे ये क्या है, किसी ने चुन लिया कि नफ़े नुकसान का मालिक है। जो अमर है ना, अल्लाह का शुरू में वो बता चुके हैं कि अल्लाह का जो अमर है ना, अल्लाह ने कुछ चीज़ों को अपने अमर पे खड़ी की हुई है। अल्लाह ने हर चीज़ को अपने अमर अच्छा, से तो इनके जाने का भी तो अल्लाह ने बताया, ये कौन सा के कायम कर दिया और उसके बाद नहीं पता, इनके जाने का भी है, वापस जाने का पहाड़ तरीका- रूही की तरह चलेंगे ना, चलेंगे बिल्कुल कुरान क़यामत वाले दिन ये फरमाया कि रूही की तरह उड़ेंगे ना? बिल्कुल उड़ जाएंगे, सूरज बिल्कुल नीचे आ जाएगा। हम इस अमर की हिकमत को किस कदर समझ सकते हैं? इस अमर की हिकमत को यही है कि आप दुनिया की किसी चीज़ को आप देख लें, अल्लाह के किसी फैसले को। आसमान है, आसमान बगैर सतूनों के अल्लाह ने खड़ा किया हुआ है। लाए कोई दुनिया की चीज़ लाकर अल्लाह के हुक्म के बिना खड़ी करके दिखाए। आप एक पेंसिल नहीं खड़ी कर सकते, आप अपना कोई ये चीज़ उठा लें अल्लाह के खड़ी कर, जितनी साइंस लड़ा लें आप, वो मकनातीस होते हैं ना, आप उनको, वो एक हिंदुस्तान का वो एक वाक़या है ना कि जब उन्होंने बुत को खड़ा किया हुआ था सेंटर में, तो लोग कहते थे कि ये बड़ा खुदा है लिहाजा ये खुद खड़ा हुआ है। लेकिन जब उसको गजनवी ने तोड़ा था तो उसकी दीवारों से वो मैग्नेट निकला था, वो चारों तरफ से खींचती थी फोर्सेस अपनी तरफ, तो वो सेंटर में स्टिल था। दुनिया की यही ताकत है, अल्लाह की ताकत यह है कि अल्लाह के अमर को समझने के लिए कि जिस चीज़ को देखें, कुरान में ही आता है, इमरान भाई के अल्लाह फरमाते हैं, आप जिस चीज़ में देखो आपको अल्लाह की निशानी नज़र आएगी। आप अपने वजूद को देख लो, अल्लाह आज तक दुनिया की साइंस, मैंने एक पढ़ रहा था तहकीक, ये सब इसी में एक चीज़ जो आप बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह का अमर है, जैसे फ़ायदा ने सवाल भी किया कि किस हद तक समझ सकते हैं, आपने उसको बयान किया, तो युमिनूना बिल गैब, बिल्कुल गैब पर ईमान रखना चाहिए, और गैब का ईमान ही तो असल ईमान है। ज़ाहिर के ऊपर तो सब देखते हैं, ज़ाहिर तो वो मांगते थे ना, ज़ाहिर तो कहते थे जी ये बुत भी हैं, ये भी है, फलां भी है, तो नबी वसल्लम कहते थे कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमुनस्सलात, ये ईमान वालों की खूबियाँ। ज़ाहिर की आंख से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिलवा करे कोई। दिल वहीं से देख सकते हैं आप, ज़ाहिरी तौर पे डिमांड करें तो नहीं देखा जा सकता ये। अच्छा जनाब, साइंस ये समझ सकी अब तक कि 60 करोड़ साल पहले जो है वो ज़िंदगी के आसार मौजूद थे, जबकि ज़मीन की जो कहते हैं उम्र है वो करीबन 4.5 बिलियन साल है। तो फिर वो जो शुरू के 20 करोड़ साल या कोई लगभग का है, तो वो कौन सी मखलूक़ात ज़मीन पर थी, वीरानी थी यहाँ पर, क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी सारा मिथ्स पे भी बेस्ड है। अच्छा, बट इसकी कुछ हकीकत भी है। जैसे इसके बारे में आप ये देखें, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जिक्र करता है तो फरमाता है कि उस वक्त जिन और फरिश्ते भी थे। ज़विल अकूल यानी अक्ल वाली मखलूक़ात में सबसे पहले फ़रिश्तों को बनाया गया, फिर जिन्नों को बनाया गया और फिर इंसानों को बनाया गया। तो ज़मीन पर इंसानों से पहले फ़रिश्ते आबाद थे। अब फ़रिश्तों के आबाद होने से पहले आप ये देखें कि कुछ जगहों पे ये भी कहा जाता है कि 28 मखलूक़ात आबाद थी या इस तरह का कुछ। तो अल्लामा इसके बारे मसूदी में हैं, मौरख़ है, जोग्राफ़िया दान, एक किताब में दर्ज करते हैं 28 मखलूक़ात का भी जिक्र है, 26 का भी है। अल्लामा मसूदी के साथ एक अल्लामा अल-अशबही, जी जी, उन्होंने 120 मखलूक़ात जी, का जिक्र 120 किया। का भी जिक्र किया। अल-मुस्ततरफ में अपनी बुक में जी। 120 मखलूक़ात का जिक्र किया। अब ये 120 मखलूक़ात की मुख्तलिफ़ तौजीहात निकाली गई कि ये किस तरह की मखलूक़ात थी, लेकिन इसी के बारे में अल्लामा इब्न कसीर अल-बिदाया व निहाया में लिखते हैं कि बट ये भी जो बात मैं करने लगा हूँ ये विद प्रॉपर नरेटिव चेंज के साथ नहीं है, यानी ये जितनी बातें हैं इनको कुछ लोगों ने मिथ्स भी बोला है। अच्छा, तो वो लिखते हैं कि जिन्नों से पहले यहाँ पे हिन और बिन नामी मखलूक आबाद थी, फिर इसी तरह उनसे पहले यहाँ पे तम और रम नामी मखलूक आबाद थी, अच्छा, उनसे पहले यहाँ पे टाइटन्स नामी मखलूक आबाद थी। यानी ये बहुत सारे बातें हैं बट इनके कोई आसार नहीं है। हाँ, आसार हैं। आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने जो यहाँ पे लाइफ होने का कॉन्सेप्ट जो दिया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बोला जाता है अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 2 लाख ईयर्स अगो ही एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, बट जो
لائف ہے, جو زندگی ہے زمین پہ, اس کے آثار ملتے ہیں 3.5 بلین ایئرز اگو. اوکے. اس میں ڈائناسورز ہیں, یہ ایک ایگزامپل ہے. بٹ اگر ہم اس کو ایک آپ کہہ لیں کہ اسپیسیفائی کرنا چاہیں تو سنگل سیلڈ آرگینزمز یہاں پہ آباد تھے. اچھا. جو ملٹی سیلولر آرگینزمز ہیں وہ پھر تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 1 بلین ایئرز, ملٹی سیلولر جو ہیں وہ تقریباً 600 to 1000 ایئرز اگو وہ پھر فارم ہوئے اور ان کی یہاں پہ لائف ہوئی. تو یہ جو من ان خن آپ نے مخلوقات بتائی ہیں, کیا ان کی کوئی دلیل, کوئی ان کی شکل و صورت, حیت کے متعلق کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ ان کے بارے میں حیت کے بارے میں علامہ مسعودی نے بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں, بٹ وہ آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ وہ اتھارٹی ہیں. وہ اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ وہ جو پرشین میتھس ہیں ان میں آتی ہیں, جس طرح آج کل ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں یا یہاں پہ بھی کہ مائیں بچوں کو کہانیاں سناتی ہیں, تو ان کہانیوں میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ انسان تھے, کچھ ان کی جو انسان ایسے تھے کہ ان کی پونچھ بھی تھی اور سینگ بھی تھے, اس طرح کی مختلف مخلوقات. ان کا جسم, ان کا چہرہ تو ایسا تھا بٹ ان کا جو جسم تھا وہ کچھوے کی شکل کا تھا. ان کا چہرہ, جسم تو ایک انسان کی طرح تھا, چہرے دو تھے. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں, بٹ یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کنفرمیٹی بیسڈ ہیں, متس ہیں, یہ کنفرم نہیں ہے, یہ متس ہیں. ٹھیک ہے. گفتگو ہے. لیکن جو جس کے اوپر جو کنفرم ہے وہ فرشتے اور جن, ان کے بارے میں. ٹھیک. لیکن جی 3-4 مخلوقات ہی تھیں جو معروف ہے, اور جس طرح سب سے اچھی بات ہے جو اللہ کہتے ہیں, سب سے اچھی بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. سعد بھائی نے بتایا کس سے کہانیوں میں معروف ہے, کوئی اتھینٹک حدیث اس پر نہیں آتی ہے, کیونکہ صرف ایک آتی ہے, وہ ناس تقریباً نیم ہے اس کا, وہ کہتے ہیں جی وہ مخلوق تھی, لیکن اس کے علاوہ نام کے سوا بھی کچھ نہیں پتہ. اب یہ کہنا کہ کیا سب سے پہلے اللہ نے فرشتے بنائے, پھر اللہ نے جس طرح آتا ہے کہ قالوا اتجعل فیہا, تو اس میں بنانے لگا ہے ان انسانوں کو کہ یہ من یفسد فیہا, یہ اس میں فساد کریں گے, ویسفک الدماء, اس میں خون بہائے گا. یہ مثال انہوں نے کیوں دی فرشتوں نے, کیونکہ پہلے اس سے جنات یہ کام کر چکے تھے, وہ فساد پھیلاتے تھے, وہ لڑتے تھے. اللہ نے ان کو اتارا, فرشتوں نے ان کا مقابلہ کیا, قتل و غارت کرتے تھے جنات. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جن بھی تھے, انسان بھی تھے, اور آدم علیہ السلام. لیکن آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بلایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, اللہ نے ان کے ہوتے ہوئے مخلوقات کے پھر آدم کو بنایا. پھر ایک چیز قرآن میں ہمیں یہ بتلائی کہ میں نے آدم کو جنت دی, پھر زمین پہ اتارا, نباتات دیے. تو یہ جو مخلوقات میں فرشتے ہیں, جنات ہیں, درخت, یہ سمندر ہے, اس کی یہ چیزیں جو ہے نا, یہ چیزیں اس دنیا پر موجود تھی, پانی, یہ چیزیں مخلوق اللہ کی. اس کے سوا اللہ نے نہ, دیکھیں اللہ اگر بناتا ہے یا اللہ نے کچھ کریٹ کیا ہے تو ہمیں وہ ضروری ہوتا تو ضرور بتا دیتا. ہاں, 5 عناصر کا ذکر اللہ تعالیٰ اللہ کر دیتا. اللہ کے ساتھ کیا تھا, قرآن کے اگر 30 سپارے ہیں تو اس نے اگر ہمیں مزید نالج دینا ہوتا تو ہمیں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جتنے انبیاء گزرے, جتنی چیزیں ہوئیں, آدم کی تخلیق کیسے ہوئی, یہ قرآن میں ہے, تو اللہ یہ ساری چیزیں بیان کر چکے ہیں. تو صحیح اتھینٹک بات اس چیز پر نہیں ہے کہ پہلے کتنی قومیں تھیں, پہلے مخلوق کتنی تھی. جو بیان ہوئی ہیں جی انہی کے اوپر, باقی کسے, باقی قصے ہیں سارے. کوئی اتھینٹک روایت کوئی کہے نا کہ اس کی جو سند ہے یہ مضبوط ہے, سیاستہ میں, باقی حدیث کی کتب میں, قرآن سے کوئی استدلال لفظوں سے لیا کوئی بھی نہیں ہے. وہ فرشتے آتے ہیں, لیکن سائنس جنات میں جیسے آتے ہیں. یہ ڈارون کا ہے ایوولوشنری تھیوری, تو کیا وہ انہی مخلوقات کی بنیاد پر تو نہیں کر لی گئی؟ بٹ میں نے آپ کو بتایا وہ متس ہیں. ہاں, کچھ چیزوں کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے, جیسے آپ یہ جیسے جانور ہیں, اللہ رب العزت نے جب پہلے 2 دنوں میں زمین کو بنایا, پھر اگلے 2 دن میں شجر, حجر, پہاڑ, دریا, جانور, ان چیزوں کو بنایا. اگلے 2 دنوں میں اللہ رب العزت نے آسمان اور اس کے اندر تمام ستاروں کو بنایا. تو انسان کے یہاں پہ آنے سے پہلے انسان کی ضرورت کی ہر ایک چیز اللہ رب العزت نے بنائی, پھر آخری دن اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا. بے شک. اچھا, آخر میں جناب آپ سے پوچھوں گی, مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. تو میں چاہتی ہوں کہ اس پہ آپ روشنی ڈالیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک بات آ جاتی ہے کہ یہ زمین اور اس پر رہتے ہوئے انسان کہیں لمٹ تو نہیں ہو گئے, کیا آسمان, سمندر, ان کی گہرائیاں, کیا انسان کے جو علم ہے اس کے لیے لمیٹیشن تو نہیں ہے؟ دیکھیں جی, آج تک سائنس, میں نے پہلے ہی بتایا, سائنس ابھی تک پڑھتی جا رہی ہے. کوئی کہتا تھا اتنی 1000 مخلوق ہے, اتنی. اللہ خود کہتے ہیں کہ سمندر کی مخلوق کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. خشکی پر تو الگ بات ہے. آسمان کے جو راستے اللہ نے بتایا ہمیں کہ 7 سماوات جتنے آسمان ہیں وہ 7 ہیں,
اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. یہ بھی ساری حدیثیں ہیں. شب معراج پر جو آپ نے پورا ادھر ہوا تھا تو اس میں پتہ ہے کہ اس سے اوپر اللہ ہے, اللہ نے اس کے اوپر کیا ہے. تو یہ راستے آسمان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے چکے, بتلا چکے ہیں. زمین کی گہرائیاں کتنی ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں جس طرح کہ زمین کے نیچے پانی بھی ہے جو ہماری ریئلٹی ہے, اس سے نیچے کیا ہے. آپ جہاں جائیں گے سائنس بھی بڑھتی جائے گی, دنیا کے راستے بھی بڑھتے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں راستہ دیا وہ یہی تھا کہ 7 آسمان ہیں, یہ زمینیں ہیں. زمین کا بھی لفظ آتا ہے اور اس میں جمع بھی آتا ہے کہ زیادہ زمینیں بھی ہیں. مثلہن, اس کے اندر کافی زمینیں شمار کی جا سکتی ہیں. لیکن کچھ باتیں ہمارے معاشرے میں نا پھر وہ معروف ہو جاتی ہیں. کچھ جو منکر ہیں اس کے اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ, وہ کہتے ہیں کوئی خالق نہیں ہے, خود بخود بن گیا سارا کچھ. تو پھر یہ کافی چیزیں نا منہ کے قول ہیں. اصل چیز وہی ہے جو ہمیں قرآن و سنت سے ثابت ہے, جو ہمیں اسلام نے بتایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ راستے آسمان کے اس طرح کے ہیں, اس کے دروازے ہیں آسمان کے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تو پہلے آسمان پہ دستک دی, دوسرے پر دی, دروازوں پر. تو یہ چیزیں ہمارے اندر ثابت ہیں. زمین کا اس کا حجم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کس طرح پوری دنیا کی. یہ قرآن میں جس طرح آتا ہے کہ انڈے کی شکل میں ہے, تو اس کا اینڈ ارد گرد سارا پانی ہے. خشکی کا جو ایڈوین کی تھیوری بھی ہے نا, بالکل اس کی تھیوری بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں راستے بتلا دیے ہیں تو وہی ہیں. باقی مزید جو ہمارے معاشرے میں وہ کیا ہو سکتے ہیں. اچھا, بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی اور جو یہ امر کے اوپر بات ہوئی ہے, میں چاہوں گی کہ جب یہ 7 آسمان اور ان ساری باتوں کی دلیل دینی ہوتی ہے, ثبوت دینا ہوتا ہے, تو ہم سائنٹیفکلی وہ کیسے دیں اسلام کی ان باتوں کا؟ اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ بہت اچھا اس کا جو ثبوت ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے امر فرما کر ان کو تخلیق کر دیا. تو ہم 7 آسمانوں میں آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ پلینٹس ہیں. پلینٹ سے باہر ہم جائیں تو سولر سسٹم ہے, سولر سسٹم سے باہر آپ جائیں تو گیلیکسیز ہیں, بلیک ہولز ہیں, اور اس طرح کی بے شمار کائناتیں ہیں. اور 7 جو ہماری 7 آسمان ہیں اس کے بارے میں بھی یہ جو ہمارے 7 آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہوا کے یا سپیس کے جو ہمارے درجات ہیں ان کو بھی بولا جاتا ہے کہ یہ آسمان ہیں. بٹ آسمان کی بھی حقیقت کو آج تک کوئی نہیں پا سکا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا آسمان کی حقیقت کو بھی کوئی نہیں پا سکا. عام انسانوں کے لیے لمیٹیشن, عام انسانوں کے لیے لمیٹیشنز ہیں, کچھ لمیٹیشنز ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ بہت سارے انبیاء جو گزرے ہیں ان کے معجزات اس وقت کے لیے معجزات تھے. آج کل سائنسی تحقیقات اور ہماری ایولیوشن ہے کہ ہم ان چیزوں کو کر پاتے ہیں. جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ آواز پہنچانا پہلے ان کا معجزہ تھا, اب فون کال پہ ہم عام طور پہ کرتے ہیں. تو لمیٹیشن اس لیے ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے, ان تک کبھی سائنس بھی نہیں پہنچ سکتی. کچھ چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے بھی ایسی آ جائیں گی کہ جو سائنس ان کو پریکٹیکل کرے گی. بٹ کچھ چیزیں پھر اعجاز کے لیے باقی بچ جائیں گی کہ لوگوں جتنی مرضی ترقی کر لو, میری جو قدرت ہے اس تک اور میرے محبوب کی جو عظمت ہے اس تک نہیں. ختم ہو جائیں بات گھوم کر پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر اللہ نے بتدریج یہ سسٹم بنایا ہے تو انسان بھی اسے بتدریج ہی سمجھے گا. بالکل ایسے یہ بتدریج سمجھے گا, بٹ پھر بھی اس کا اعجاز وہ اوپر ہی رہے گا. کچھ راز روز محشر کھلیں گے. سائنس کو کیا جواب دے رہا ہوں, سائنس کو جواب یہی ہے نا کہ جس طرح انہوں نے بگ بینگ کے اوپر بڑا پہلے چلتا تھا کہ جی یہی چیز بنی ہے خود سے, اور سائنس ہی کہتی ہے دنیا کوئی خالق نہیں ہے. سائنس کو زمین و آسمان کے لیے بتانے کے لیے یہی دلیل ہے ہمارے پاس کہ ان کی کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن سے ثابت نہ ہو. اس سے بڑی چیز کیا ہوگی, یہ دیکھیں قرآن ابھی تو نہیں لکھا گیا نا. سائنس تو ابھی 1400 سال پہلے, سائنس تو ابھی 300 سال پہلے ہوگی, 400 سال ہوگی, 600 سال پہلے کسی نے ترقی کر لی ہوگی. قرآن 1450 سال پہلے جب سائنس کا نام نشان نہیں تھا, اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ میں نے بگ بینگ کیسے کیا. اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ میں نے سورج کو کیسے چلایا, میں نے ان کی تخلیق. سائنس اب ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ اس کی سورج کی روشنی اتنی سپیڈ سے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈیٹیل سے یہ چیزیں بیان کر دی ہیں. تو سائنس کو میرا یہی جواب ہے, اسلام کے لیے آئیں, کوئی چیز لے کر آئیں, وہ اسلام پر نہ اترتی ہو, اسلام سے نہ ثابت ہو. انفیکٹ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ آیات اور جو حروف ہیں ان کے نمبرز اور ان کے فگرز بھی جو ہیں وہ اس چیز کو بیان کرے. تو لائٹ ایئرز کے حساب سے وہ سائرس جو سورہ نجم میں جس کا ذکر ہے, بالکل قرآن کا یہ اعجاز ہے جی, معجزہ ہے. قرآن کی کوئی چیز بھی, میں کہتا ہوں کہ جس طرح جواب وہی ہے بس کہ کوئی بندہ کسی کو اعتراض ہے وہ آئے اینڈ سیکھے. کوئی چیز اپنی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میری چیز اسلام سے باہر ہے. اچھا, سائنس زیادہ ہے. یہ جو آپ کا ورڈ تھا کہ جیسے بھائی نے بھی فرمایا کہ
جو ورڈ ہیں قرآن کریم کے جو حروف ہیں ان کے نمبرز ہیں وہ بھی ایک معنی رکھتے ہیں. تو ہم پھر اسی پہلی آیت کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. کن اور یکون کے درمیان میں اللہ رب العزت نے فا کا کلمہ رکھا. یہ جو فا ہے، فا اپنے اندر ترتیب کا معنی خود رکھتا ہے. یہ عربک گرامر میں جو فا ہے اس کے اندر ترتیب کا معنی پایا جاتا ہے کہ فا ترتیب کے لیے آتا ہے. تو یہ خود وہ آئے مبارکہ کا کلمہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تدریجاً قائم ہوئی. تدریجاً قائم ہوئی. بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب، آپ کا بھی، قاری صاحب آپ کا بھی، اور جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے دیکھنے والوں سے اجازت لیں، ہم آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں. دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے، آپ سے دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم لک الحمد کلہ حتی ترضانا یا ربنا یا مالکنا عز جارک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم انت القوي ونحن الضعفاء. اللهم انت الغني ونحن الفقراء. ارحم یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہماری جتنی بھی نیکیاں حسنات ہیں قبول فرما، ہم مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما. اللہ ہم تیرے بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، یہاں یہ پرفتن زمانے دور ہیں. اللہ ہم سب کو فتنوں سے بچا کر ایمان و صحت والی زندگی عطا فرما دے. اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ ان کے رہنے والے، ان کے باشندے، قرآن و حدیث جس طرح یہاں پہ مسلمان آزاد ہیں تیرے دین کی، اللہ یہاں پہ ہر طرف چہل پہل ہوتی. اللہ اس پاکستان کو بھی اللہ قیامت تک آباد فرما. اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، جن کے فوت ہو گئے، جن کے زندہ ہیں، اللہ فوت شدگان کو جنت دے، زندہ والوں کو ایمان و صحت والی زندگی عطا فرما. اللہ ہمارا آنا سننا سنانا یہ جتنا کام ہے اللہ فقط تیری رضا کے لیے ہے. اللہم تقبل دعانا و التجاءنا و رکوعنا و قیامنا و سجودنا. اللہ ہماری ہر عبادت، سجدہ، تلاوت قرآن اللہ سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.